बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुमा का मुबारक दिन एक ऐसा दिन जिसे अल्लाह ताला ने तमाम दिनों पर फजीलत अता फरमाई, रहमतों का दिन, कबूलियत दुआ का दिन, दरूदो सलाम का दिन और नूर हासिल करने का दिन। लेकिन ज़रा दिल पर हाथ रख कर सोचिए, क्या हम वाकई उस अजीम नेमत की कदर करते हैं जो अल्लाह तबारक व तआला ने उस दिन हमें अता की है? क्या हम जानते हैं कि जुमा के दिन एक ऐसी बाबरकत सूरत भी है जिसकी तिलावत करने वाले के लिए ज़मीन से आसमान तक नूर बुलंद कर दिया जाता है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स जुमा के दिन सूरत अल कहफ पढ़े उसके लिए 2 जुम्मों के दरमियान नूर रोशन कर दिया जाता है। सुबहान अल्लाह, यानी एक ऐसी रोशनी जो सिर्फ आंखों की नहीं बल्कि दिल की रोशनी है, ईमान की रोशनी, हिदायत की रोशनी, वो नूर जो इंसान को गुनाहों के अंधेरों, फितनों की तारीकियों और बेसकूनी के तूफानों से बचाता है। और एक रिवायत में आता है कि यह नूर इसके कदमों से लेकर आसमान तक फैल जाता है। जरा तसव्वुर कीजिए, एक बंदा खामोशी से कुरान करीम की तिलावत कर रहा हो और आसमानों में उसके लिए नूर बुलंद हो रहा हो। लेकिन यहाँ एक अहम सवाल पैदा होता है, सूरत अल कहफ पढ़ने का सही वक़्त क्या है? क्या इसे जुमा रात की मगरिब के बाद पढ़ा जा सकता है या सिर्फ जुमा के दिन? क्या सुबह के वक़्त पढ़ने की ज्यादा फजीलत है या असर के बाद? और आखिर वो क्या राज है किस एक सूरत को जुमा के दिन के साथ खास किया गया है? आज किस ईमान अफरोज गुफ्तगू में हम कुरान और हदीस की रोशनी में जानेंगे सूरत अल कहफ की तिलावत का दुरुस्त वक़्त, इसकी बेमिसाल फजीलत और वो अजीम नूर जिसका वादा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। मोहतरम नाजरीन, हम सब सूरत अल कहफ की तिलावत की सआदत हासिल करते हैं, लेकिन आज जब आप इसके फजाइल सुनेंगे तो दिल बेइख्तियार पुकार उठेगा कि जिंदगी का कोई जुमा इस सूरत के बगैर ना गुजरे। तो आइए अपने दिलों को कुरान करीम के नूर से रोशन करते हैं और अपने घरों को जिक्र इलाही से आबाद करते हैं। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आज आपको सूरत अल कहफ के बारे में वो राज मालूम हो जाए जिसके बाद आपकी जिंदगी का हर जुमा नूर, सुकून और बरकत से भर जाए। मोहतरम नाजरीन, आज हम एक ऐसी अजीम नेमत और नूर के बारे में गुफ्तगू करने जा रहे हैं जो अल्लाह ताला ने इंसानियत की हिदायत के लिए आसमान से नाजल फरमाया, यानी कुरान मजीद। और इसी कुरान के अंदर एक ऐसी मुबारक सूरत है जो मोमिन के दिल को तकवीयत देती है, इसे फितनों से महफूज रखती है और ईमान को ताजगी अता करती है। वो सूरत सूरतुल कहफ है जिसका आगाज ही एक ऐसे अजीम वाक़े से होता है जो हमें ईमान, इस्तिकामत और अल्लाह तबारक व तआला पर भरोसे का दर्स देता है। ये वाक़या इस वक्त का है जब एक जालिम बादशाह अपनी राया को जबरदस्ती शिरक और बुत परस्ती पर मजबूर करता था और हक को कबूल करने वालों के लिए जमीन तंग कर दी गई थी। मगर ऐसे माहौल में भी चंद नौजवान ऐसे थे जिनके दिलों में अल्लाह ताला का नूर ईमान रोशन हो चुका था और वो शिरक से नफरत करते थे और अपने रब की वहदानियत पर कामिल यकीन रखते थे। इन्होंने जब ये देखा कि ईमान पर कायम रहना आसान नहीं रहा तो इन्होंने अपने दीन को बचाने के लिए शहर और कौम को छोड़ने का फैसला किया और एक गार में जाकर पनाह ले ली। वो गार में दाखिल होकर अल्लाह ताला के हजूर दुआ करते हैं, ए हमारे रब, हमें अपनी तरफ से रहमत अता फरमा और हमारे इस मामले में हमारे लिए हिदायत और आसानी का रास्ता पैदा फरमा। सूरत अल कहफ आयत नंबर 10। ये दुआ इनके इखलास की गवाही थी और अल्लाह ताला ने इनकी इस इखलास भरी दुआ को कबूल फरमाया और इन पर ऐसी गहरी नींद मुसल्लत कर दी जो आम नींद नहीं थी बल्कि एक तवील इलाही हिफाजत थी। ये नौजवान 309 साल तक इस गार में सोए रहे, मगर हैरत अंगेज बात यह है कि इनके जिस्म सलामत रहे, वक़्त ने इन्हें मुतासर नहीं किया। सूरज की रोशनी बराह रास्त इन पर नहीं पड़ती थी, बल्कि अल्लाह ताला ने सूरज की गर्दश को इस अंदाज से रखा कि रोशनी नरम अंदाज में गार तक पहुंचती रहे ताकि इनके जिस्म महफूज रहें और इनके साथ इनका कुत्ता भी गार के दरवाजे पर वफादार
وفاداری کے ساتھ بیٹھا رہا، گویا اللہ تعالیٰ نے پوری مخلوق کو ان کی حفاظت پر مامور کر دیا تھا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے انہیں بیدار فرمایا تو وہ ایک دوسرے سے سوال کرنے لگے کہ ہم کتنی دیر سوئے رہے۔ کسی نے کہا شاید ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ انہیں اندازہ بھی نہ تھا کہ صدیوں گزر چکی ہیں۔ پھر ان میں سے ایک نوجوان کھانے کی تلاش میں شہر کی طرف گیا، مگر جب وہ شہر پہنچا تو اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئیں، کیونکہ وہاں کا ماحول بدل چکا تھا، لوگ بدل چکے تھے، ایمان عام ہو چکا تھا اور بادشاہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے آیا تھا۔ پھر جب حقیقت کھلی تو لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہ وہی اصحاب کہف ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے صدیوں پہلے سلا دیا تھا۔ اور یہ واقعہ اس بات کی زندہ دلیل بن گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی حفاظت خود فرماتا ہے اور وقت بھی اس کے حکم کے تابع ہے۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے یہ حقیقت دل میں بٹھا لیجئے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا براہ راست کلام ہے۔ یہ کوئی عام کتاب نہیں بلکہ انسانیت کے لیے ہدایت کا وہ سر چشمہ ہے جس میں زندگی کے ہر سوال کا جواب موجود ہے، ہر دل کی رہنمائی ہے اور ہر اندھیرے کا چراغ ہے۔ یہ کتاب صرف تلاوت کے لیے نہیں نازل کی گئی بلکہ اسے سمجھنے، غور و فکر کرنے اور اپنی پوری زندگی میں نافذ کرنے کے لیے اتارا گیا ہے، کیونکہ قرآن کریم انسان کو لفظوں سے نہیں بدلتا بلکہ دلوں کو بدل دیتا ہے، سوچ کو بدل دیتا ہے اور تقدیر کا رخ بدل دیتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کریم سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 5027۔ اس ایک جملے میں قرآن کی عظمت بھی ہے اور انسان کی کامیابی کا راستہ بھی، کیونکہ جو شخص قرآن سے جڑ جاتا ہے وہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے جڑ جاتا ہے۔ قرآن کا ہر حرف صرف الفاظ نہیں بلکہ اجر و ثواب کا خزانہ ہے، اور یہ وہ مقدس کتاب ہے جو قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے حق میں شفاعت کرے گی اور اسے اللہ کی بارگاہ میں عزت عطا کرے گی۔ یہی وہ نور ہے جو دلوں کی تاریکی کو ختم کرتا ہے، یہی وہ روشنی ہے جو انسان کو سیدھے راستے پر قائم رکھتی ہے، اور یہی وہ ذریعہ ہے جو بندے کو اپنے رب کے قریب کر دیتا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کو اپنی زندگی کا مرکز بنائیں، اسے صرف پڑھیں نہیں بلکہ سمجھیں، اس پر غور کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں، کیونکہ اصل کامیابی اسی میں ہے کہ انسان قرآن کریم کے ساتھ جڑ کر اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار لے۔ ہم یہاں خاص طور پر سورۃ الکہف کی بات کر رہے ہیں، جو صرف ایک سورت نہیں بلکہ اپنے اندر ایمان کے ایسے زندہ مناظر سموئے ہوئے ہیں جو انسان کے دل کو جھنجھوڑ دیتے ہیں اور اسے سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ اس سورت میں 4 بڑے فتنوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور ہر فتنہ انسان کی روزمرہ زندگی سے جڑا ہوا ہے۔ پہلا عظیم منظر اصحاب کہف کا ہے، وہ چند نوجوان جو ایک ایسے وقت میں حق پر قائم رہے جب پورا معاشرہ ظلم اور شرک کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا۔ ایک ظالم بادشاہ لوگوں کو زبردستی باطل راستے پر چلنے پر مجبور کرتا تھا، مگر یہ نوجوان اپنے رب پر ایمان کی شمع لیے ہوئے کھڑے رہے۔ انہوں نے دنیا کی طاقتوں سے ٹکر لینے کی بجائے اپنے ایمان کو بچانے کا فیصلہ کیا اور ایک غار میں پناہ لے لی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ہاتھ اٹھا کر دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اس سچی پکار کو قبول فرمایا اور ان پر ایسی طویل نیند طاری کر دی جو صدیوں پر محیط تھی۔ مگر حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ان کا ایمان محفوظ رہا، ان کے جسم سلامت رہے اور اللہ تعالیٰ نے خود ان کی حفاظت فرمائی۔ گویا یہ اعلان ہو گیا کہ جو بندہ اللہ کے لیے نکلتا ہے اللہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ یہ واقعہ ہمیں ایک عظیم سبق دیتا ہے کہ جب ایمان اور دین کی حفاظت کا وقت آئے تو دنیا کے دباؤ سے گھبرانا نہیں چاہیے، صبر اور استقامت کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ جو اللہ کی خاطر کھڑا ہو جاتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اصحاب کہف کا یہ واقعہ ہمیں یہ بھی سمجھاتا ہے کہ اصل بہادری طاقت اور دولت میں نہیں بلکہ ایمان کو بچانے میں ہے، اور جب بندہ اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت ایسے طریقے سے فرماتا
فرماتا ہے جو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ دوسرا واقعہ سورۃ الکہف میں 2 باغوں والے شخص کا ہے جو انسان کے دل کو جھنجھوڑ دینے والا ایک بہت بڑا سبق اپنے اندر رکھتا ہے۔ ایک شخص تھا جسے اللہ تعالیٰ نے خوبصورت باغات دیے تھے، کھجوروں سے بھرے ہوئے انگوروں کے باغات، ہر طرف ہریالی، پانی کی نہریں اور بے شمار دولت، مگر اس نے ان نعمتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت سمجھنے کی بجائے اپنی کامیابی اور اپنی محنت کا نتیجہ سمجھ لیا اور غرور میں مبتلا ہو گیا۔ وہ اپنی ساتھی سے کہنے لگا کہ میں تم سے زیادہ مالدار ہوں اور میرے پاس تم سے زیادہ طاقت ہے۔ دوسرا واقعہ 2 باغوں والا قصہ ہے۔ ایک ایسے شخص کا واقعہ جو کہ بہت باغات اور دولت رکھتا تھا، مگر اس نے اپنی نعمتوں پر غرور کیا اور یہ سوچا کہ یہ نعمتیں ہمیشہ ہی رہیں گی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب اس کی سوچ بدل گئی اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو بھول گیا۔ قرآن مجید اس منظر کو بیان کرتا ہے کہ وہ اپنے باغ میں داخل ہوا اور غرور سے کہنے لگا مجھے نہیں لگتا کہ یہ کبھی ختم ہوگا اور نہ ہی میں قیامت کے دن کے بارے میں یقین رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں اس کا انجام بھی بیان فرمایا کہ اس کی وہی جنت جیسی زمین ایک آزمائش میں بدل گئی اور اس کی ساری محنت تباہ ہو گئی۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر سورۃ الکہف آیت نمبر 35 سے 44 میں موجود ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ گہرا سبق دیتا ہے کہ مال و دولت اصل میں اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، انسان کی ملکیت نہیں، اور جب انسان اس امانت کو اپنی کامیابی سمجھ لیتا ہے تو وہ غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے اور یہی غرور اس کے زوال کا سبب بھی بن جاتا ہے۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان نعمت ملنے پر شکر ادا کرے، عاجزی اختیار کرے اور ان نعمتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے، کیونکہ جو چیز اللہ کی راہ میں لگتی ہے وہی ہمیشہ باقی رہتی ہے، باقی سب کچھ فانی ہے۔ تیسرا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ اس قصے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے علم کی جستجو ظاہر کی تو انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ سفر کیا اور جو اعمال حضرت خضر علیہ السلام نے وہاں پر کیے وہ بظاہر عجیب اور ظاہری طور پر بڑے غیر معمولی ہوئے، مگر آخرکار ہر واقعے کے اندر اللہ تعالیٰ کی حکمت ظاہر ہوئی۔ یہ واقعہ ہمیں صبر و عاجزی اور اللہ کی حکمت کو تسلیم کرنے کا درس دیتا ہے۔ انسان کی سمجھ محدود ہے اور بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہمیں فوری طور پر نظر نہیں آتی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ ہر چیز پر ہوتی ہے۔ چوتھا عظیم منظر ذوالقرنین کا ہے، جو ایک ایسے نیک اور عادل حکمران تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے زمین میں طاقت اختیار اور وسیع وسائل عطا فرمائے، مگر ان کے دل میں کبھی غرور پیدا نہیں ہوا، بلکہ وہ ہر قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور مخلوق خدا کی بھلائی کو مقدم رکھتے تھے۔ وہ جہاں جاتے عدل قائم کرتے، مظلوم کی مدد کرتے اور فساد کو ختم کرتے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ان کا ذکر بڑی شان کے ساتھ فرماتا ہے اور ان کے عدل و حکمت والے سفر کو یوں بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ الکہف آیت 83 تا 98۔ اس پورے منظر میں ہمیں یہ حقیقت سمجھ آتی ہے کہ طاقت اصل میں ایک آزمائش ہے اور یہ امانت اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے۔ یہ واقعہ دل میں یہ احساس جگاتا ہے کہ جب انسان کو اختیار ملے تو اسے اپنی بڑائی کا ذریعہ نہ بنائے، بلکہ اسے انصاف، عاجزی اور خدمت خلق کے لیے استعمال کرے، کیونکہ یہی اصل کامیابی ہے۔ سورۃ الکہف کے یہ چاروں عظیم مناظر دراصل انسان کی زندگی کے 4 بڑے فتنوں کا مکمل علاج ہیں۔ ایمان کا فتنہ جس کی مثال اصحاب کہف ہیں، مال و دولت کا فتنہ جس کی مثال 2 باغوں والا شخص ہے، علم و غرور کا فتنہ اور اقتدار و طاقت کا فتنہ جس کی روشن مثال ذوالقرنین ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سورۃ الکہف ہر اس شخص کے لیے ایک مضبوط روحانی ڈھال ہے جو دنیا کے فتنوں میں اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے، کیونکہ یہ سورت انسان کو یاد دلاتی ہے کہ اصل طاقت، اصل عزت اور اصل کامیابی صرف اللہ تعالیٰ کی رضا میں ہے۔ محترم ناظرین، اب ہم چلتے ہیں اس سورت کی فضیلت اور روایات کی جانب۔ احادیث مبارکہ میں اس سورت کی تلاوت اور برکتوں کا بہت ذکر ملتا ہے۔ مختلف روایات میں آیا ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن سورت کہف کی تلاوت کرے گا اس کے لیے 1 ہفتے تک نور عطا کیا جائے گا، یعنی ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ اس کے لیے نور ہوگا۔
حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ الکہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کر لے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 809۔ اور ایک اور روایت میں آخری آیات کے بارے میں بھی اسی طرح کی فضیلت بیان ہوئی ہے، مگر عمومی طور پر امت مسلمہ میں اس صورت کی خاص اہمیت اور جمعہ کے دن تلاوت کا بڑا مقام ہے، اس لیے اس عمل کو سنت اور مجرب عمل سمجھ کر بہت سے علماء اکرام اور مشائخ نے تاکید فرمائی ہے۔ یہ بھی مذکور ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورۃ کہف کو قدر و منزلت سے پڑھتے تھے اور سنتے تھے۔ سورہ کہف کی تلاوت کا عملی طریقہ بھی سن لیں۔ سب سے پہلے آپ نے وضو کرنا ہے۔ قرآن پاک وضو کے ساتھ سنبھل کر پڑھا جائے تو اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ پھر ایک پرسکون جگہ منتخب کریں، قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جائیں اور دل کو خاموش کریں۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اپنی آواز میں اعتدال رکھیں، نہ بہت زیادہ تیز آواز میں پڑھیں اور نہ ہی بہت زیادہ آہستہ، اور الفاظ کی درست ادائیگی کا خیال رکھیں۔ اگر آپ کو سمجھنے میں دشواری ہو تو تلاوت کے ساتھ ساتھ ترجمہ ضرور پڑھیں تاکہ معانی دل میں اتر سکیں۔ سورہ کہف کو جلد بازی میں نہیں پڑھنا چاہیے، اس کے ہر واقعے پر غور کرنا چاہیے، اس کے اخلاق اور عملی اسباب کو اپنے دل میں جگہ دینی چاہیے۔ محترم ناظرین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر سورۃ الکہف کو جمعہ کے دن کس وقت پڑھا جائے تاکہ اس کی برکت اور نور زیادہ سے زیادہ حاصل ہو سکے۔ احادیث مبارکہ میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ اس کی تلاوت کا تعلق جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات دونوں سے ہے۔ بعض روایات میں جمعہ کی رات یعنی شب جمعہ کا ذکر آتا ہے اور بعض میں جمعہ کے دن کا ذکر کیا گیا ہے۔ محدثین اکرام نے ان روایات میں تطبیق دیتے ہوئے یہ وضاحت فرمائی ہے کہ اصل مقصد یہ ہے کہ انسان سورۃ الکہف کو اس پورے مبارک وقت میں پڑھ لے جو جمعہ رات کے سورج غروب ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے اور جمعہ کے دن سورج غروب ہونے تک جاری رہتا ہے، یعنی جیسے ہی شب جمعہ کا آغاز ہو جائے تو اس وقت سے لے کر پورا جمعہ کا دن سورۃ کہف کی تلاوت کے لیے بہترین اور بابرکت وقت ہے۔ اس دوران کسی بھی لمحے اس سورت کی تلاوت کی جائے تو انشاءاللہ جمعہ کی وہ عظیم فضیلت حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا خوبصورت موقع ہے جس میں بندہ اپنے رب کے کلام سے جڑ کر نور اور ہدایت حاصل کرتا ہے۔ محترم ناظرین، آخر میں دل کی گہرائیوں میں یہ بات بسا لیجئے کہ سورۃ الکہف محض ایک سورت نہیں بلکہ نور کا ایسا خزانہ ہے جو مومن کے دل کو روشن کر دیتا ہے اور اس کی زندگی کو فتنوں کے اندھیروں سے بچا لیتا ہے۔ جمعہ کا دن دراصل ایک ایسا موقع ہے جو اللہ تعالیٰ ہر ہفتے ہمیں عطا فرماتا ہے تاکہ ہم اپنے دلوں کو قرآن کریم کے نور سے تازہ کر سکیں اور اپنی روح کو ایمان کی روشنی سے بھر سکیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہمارے لیے ایک عظیم خوشخبری ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان نور روشن کر دیا جاتا ہے۔ یہ نور صرف دنیا کی روشنی نہیں بلکہ دل کا سکون، ایمان کی مضبوطی اور آخرت کی کامیابی کی علامت ہے۔ یہ مبارک صورت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اصل حفاظت اللہ کے کلام میں ہے، اصل کامیابی اللہ کی رضا میں ہے اور اصل سکون قرآن کے ساتھ جڑنے میں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ہر جمعہ کو سورۃ الکہف کی تلاوت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اپنے دلوں کو قرآن کے نور سے منور کریں اور آخرت کے اندھیروں سے محفوظ رہیں۔ آمین ثم آمین۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، یا اللہ ہم تیرے عاجز بندے تیرے در پر جھکے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ہم تجھ سے اس مبارک جمعہ کے دن اور سورۃ الکہف کی عظیم فضیلت کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ پاک ہمارے دلوں کو اپنے قرآن کے نور سے منور فرما دے، ہمیں سورۃ الکہف کی تلاوت کی حقیقی محبت اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما اور اسے ہماری زندگیوں کے لیے فتنوں سے حفاظت کا مضبوط ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط فرما، ہمارے دلوں سے ہر قسم کے شک اور غفلت کو دور فرما، ہمیں اصحاب کہف کے ایمان جیسا مضبوط یقین عطا فرما اور ہمیں ہر آزمائش میں ثابت قدم رکھ۔ یا اللہ اس جمعہ کے دن کی برکت سے
ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے دلوں کو پاک کر دے، ہمارے گھروں میں رحمت سکون اور برکت نازل فرما، ہمارے رزق میں حلال وسعت عطا فرما اور ہماری تمام پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے۔ یا اللہ ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھ، ہر ظاہری اور باطنی فتنے سے ہماری حفاظت فرما اور ہمیں قرآن کے نور کے ساتھ زندہ رکھ اور قرآن کریم ہی کے نور کے ساتھ اس دنیا سے اٹھا۔ یا اللہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں سب سے زیادہ کر دے، ہمیں ان کی سچی اتباع کی توفیق عطا فرما اور ہماری ہر دعا کو اپنی رحمت کے ساتھ قبول فرما۔ یا اللہ جو بھی اس دعا کو سن رہا ہے، پڑھ رہا ہے یا شیئر کر رہا ہے، اس کی زندگی میں نور، ہدایت، سکون اور دل کی برکتوں کو عام فرما دے اور ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرما جن کے لیے قرآن قیامت کے دن شفاعت کرے گا۔ آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ محترم ناظرین، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کامنٹ باکس میں لازمی شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔